नामदार मुखी कामड़े साहिबान, मुखियानी कामड़े साहिबात और हमारे जमात के लीडर्स, यारी मदद, आप सबकी नई तकरूरी के बाद ज़ाती तौर पर आप सबसे मिलकर आपको मुबारकबाद देने का मौका नहीं मिला है। ये मौका मैं लेता हूँ आप सबको आपकी इस तकरूरी पर अपनी दिली मुबारकबाद पेश करने का, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों की सब्र को दाद देना चाहूँगा। इतनी सब्र किस में होगी जो अपने छुट्टी के दिन इतनी सारी तकरीरें सुनने के लिए आए और खामोशी से तकरीरें सुनते रहें। जमातों में भी आप नॉर्मली रिसीविंग एंड में होते हैं, जमात के सारे मसाइल आपको सुनने होते हैं, वहाँ भी लोग तरह तरह की बातें कर जाते हैं। हमारे एक दोस्त ने कहा कि भाई अभी मुझे मुकर्रर हुए हफ्ता नहीं हुआ है, लोगों ने आके गालियाँ देना शुरू कर दी है। तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ जॉब। और इसके बाद फिर हम छुट्टी के दिन आपको बुला कर आके कहते हैं कि आइए आप हमारी भी सुनिए, लेकिन हम इस शुक्रिया के साथ आपसे कुछ बातें अर्ज़ करेंगे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका दिया कि आज आप हमारी बातें सुन रहे हैं। हमारा जो तरीक़ा सदियों से चला आ रहा है, इसमें हमारे मुखी कामड़िया साहिबान और मुखियानी कामड़ी साहिबात का जो मकाम है, आपकी जो डेजिग्नेशन है, ये तारीख़ी डेजिग्नेशन है। हिंदुस्तान में जब हमारे पीरों की दावत हुई, जो तकरीबन 700, 800 और 900 साल पुरानी ट्रेसेबल हिस्ट्री हमें बताती है, उस वक्त जो तरीक़ा जमातों में इंट्रोड्यूस हुआ, उस वक्त हमारी जमात को इमाम और पीर की गैर मौजूदगी में चलाने के लिए मुखी का मनसब जमात में इंट्रोड्यूस हुआ, और इस पर बहुत तफसीली बयानात हमारे गिनानों में मौजूद है। उस ट्रेडिशनल लिटरेचर में हमारे पास सिर्फ मुखी का ज़िक्र है, और मौला की जो तहरीर है आप बीती इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि, उसके हवाले से हिंदुस्तान में जब हमारी दावत का इख्तिताम था और आगा खान पीरियड जो मौला की हिंदुस्तान में शुरू होता है, उस दौरान कामड़िया का जो मनसब है उसका इजाफ़ा हुआ, जो मुखी के हेल्पर के तौर पर और एक ट्रेजरर के तौर पर इंट्रोड्यूस हुआ, जो मौला ख़ुद अपनी तहरीर में फरमाते हैं कि ये कामदार से निकला हुआ लफ्ज़ है जो कामड़िया बना। और बाद में इसमें आप में से बहुतों को याद होगा, हमारे यहाँ एक हुज़ुर मुखी का मनसब पाया जाता था, जॉइंट मुखी का मनसब पाया जाता था। तो मुखी कामड़िया और जॉइंट मुखी हुआ करते थे जमात में, और उसमें एक कन्फ्यूजन हमेशा रहता था कामड़िया और जॉइंट मुखी के दौरान कि जॉइंट मुखी ये कहता था कि मेरे नाम के साथ मुखी लगा हुआ है, इसलिए नंबर 2 मैं हूँ, और कामड़े साहब का ख्याल था कि नंबर 2 वो है। तो ये कन्फ्यूजन थोड़ा अर्सा जमात में रहा, उनके सिटिंग अरेंजमेंट का भी मसला हो रहा था कि नेक्स्ट टू मुखी कौन बैठे। फिर एक तरीका ये निकाला गया कि मुखी साहब बीच में बैठते थे और जॉइंट मुखी और कामड़िया मुखी के दो तरफ बैठा करते थे। फिर इसका हल ये निकाला गया कि जॉइंट मुखी को जॉइंट कामड़िया बनाया गया, ताकि वो जो हायरार्की है, जो उनके नंबर 1, 2, 3 होने का है, उसमें किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन न रहे। और बाद में ये हुजूर कामड़िया का मनसब जो है, वो जॉइंट कामड़िया का मनसब जो है वो ख़त्म कर दिया गया, और अभी जमात में मुखी और कामड़िया का 2 मनसब हमारे पास मौजूद है। इमाम ज़मान की हिदायत के मुताबिक मुखी कामड़े साहिबान जमात के अंदर इमाम ज़मान की मौजूदगी और इमाम के अम्र की नुमाइंदगी करते हैं। हज़रत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि का इरशाद है कि मुखी कामड़िया के बग़ैर जमात नहीं चल सकती, वो हमारी जानिब से मुकर्रर शुदा हैं। जमात खाने में जहाँ हमारा तख्त है, वहाँ जमात सजदा करती है, दुआ पढ़ती है, पंजा लेती है और दूसरे सवाब के काम भी करती है। लोग लकड़ी के तख्त या रुई की गद्दी को सजदा नहीं करते, बल्कि ऐसा समझकर सजदा करते हैं कि मुर्तज़ाली की नस्ल कायम चली आ रही है
اور اسی نسل میں حال کے حاضر امام کے سامنے وہ جھکتے ہیں اور اس وقت کے حاضر امام کا نام لے کر وہ سجدہ کرتے ہیں۔ ماضی میں گزرے ہوئے تمام جاموں کا نور اس وقت کے 48ویں جامے میں سمایا ہوا ہے۔ ایسے مرتبہ والی جگہ پر مکھی کامڑے صاحبان بیٹھتے ہیں۔ مولانا حاضر امام نے مکھی کامڑے صاحبان کے جو رول ہے اس میں اپنے فرمان میں فرمایا ہے کہ جماعت خانوں میں مکھی اور کامڑیا زمانے کے امام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آج ہم پورے انڈیا میں ان مکھیوں اور کامڑیوں کو ایک فرمان فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے کیا چاہتے ہیں۔ وہ جماعت خانے میں امام کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اگر وہ امام کی نمائندگی کرتے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ جماعت امام کے فرامین پر عمل کر رہی ہے اور وہ ان فرامین کو جماعت کے لیے واضح کریں۔ ہم نے جماعت میں اتحاد کے متعلق فرامین فرمائے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مکھی اور کامڑیا اس بات کو یقینی بنائیں اور جو کچھ ممکن ہو وہ کریں کہ نہ صرف بمبئی میں بلکہ پورے انڈیا میں ہماری جماعت میں اتحاد ہو۔ ہم نے تعاون یعنی کوآپریشن کے متعلق فرامین فرمائے ہیں۔ مقامی اداروں، لوکل انسٹیٹیوشنز اور سینٹرل انسٹیٹیوشنز کے درمیان تعاون کے متعلق ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مکھی اور کامڑیا یہ دیکھنے کے لیے جو کچھ ممکن ہو وہ کریں کہ اپ کنٹری کے ادارے مرکزی اداروں کے ساتھ اپنے کام اچھی طرح کوآرڈینیٹ کرتے ہیں۔ ہم نے جماعت خانے میں حاضری سے متعلق فرامین فرمائے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مکھی اور کامڑیا اس بات کو یقینی بنائیں کہ جماعت اپنی عبادات میں اور جماعت خانے کی اپنی حاضری میں پابند ہے۔ یہ معاملات ہیں جہاں مکھی اور کامڑیا امام کی نمائندگی کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائیں کہ جماعت ان وجوہات کو سمجھتی ہے جن کے تحت یہ فرامین فرمائے گئے ہیں۔ مولا کے ان فرامین سے جو اہم ترین نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مکھی کامڑیا صاحبان، مکھیانی کامڑیانی صاحبات ہماری جماعت کو ایک ایتھیکل لائف گزارنے میں اور ان کے اسپریچول سرچ میں، ان کی جو روحانی تلاش ہے، اسپریچول سرچ ہے، ان میں ان کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ اور کس طریقے سے ہم لیڈ کر سکتے ہیں اس کا جاننا اور اس کا جائزہ لینا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ان میں سے چند باتیں میں آگے چل کے کروں گا۔ جیسا کہ چیئرمین صاحب نے بتایا کہ 1991 میں ایگلیمو سے ایک پیپر آیا تھا جن میں مکھی کامڑے صاحبان کی ہدایات کے لیے ایک چند باتیں آئی تھیں۔ اس میں بہت سی باتوں کا کلیریفیکیشن تھا، وہ گلوبل تھا، بہت ساری چیزیں ویسٹرن ہیمسفیئر کی جماعت کے لیے تھی، بہت ساری یہاں کی جماعتوں کے لیے تھی۔ ان میں جو اہم نکات ہیں وہ یہ ہے کہ مکھی کامڑے صاحبان اور مکھیانی کامڑے صاحبات کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ شیعہ امامی اسماعیلی طریقے کے جو پرنسپلز ہیں وہ برقرار رہیں اور جماعت اس پر عمل کرے۔ ہمارے طریقے کے پرنسپلز کو عملی جامہ پہنانا مکھی کامڑے صاحبان کی رسپانسبلٹی ہے۔ ہمارے طریقے کی جو ایتھیکل پرنسپلز ہیں، جو ہمارے اخلاقی ذمہ داریاں ہیں، اخلاقی اصول ہیں، ان کی ہم بھرپور طور پر پابندی کریں۔ مکھی کامڑیا، مکھیانی کامڑیانی، ان چاروں کا آپس کا ریلیشن شپ اس طرح ہوگا کہ وہ ایک ٹیم کی طرح کام کریں گے۔ اس میں کوئی نمبر 1 2 3 4 نہیں ہے، وہ ایک ٹیم کی طرح کام کریں گے جس میں مکھی کا مقام ایپیکس ہوگا، جس میں مکھی کا مقام بالا ترین ہوگا۔ یوں کہہ سکتے کہ اگر وہ ٹیم ہے تو اس ٹیم کا جو کیپٹن ہے وہ مکھی ہے۔ ان کا جو عہدہ ہے ان چاروں میں وہ ایپیکس پوزیشن میں آتا ہے، لیکن ان کی کارکردگی کا جو بہترین طریقہ ہوگا وہ یہی کہ اگر وہ آپس میں کوآپریشن سے اور سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو جماعت کا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ مکھی کامڑے صاحبان جماعت کے ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں۔
گھر میں بھی آپ دیکھیں اچھے سلجھے ہوئے دانشمند ماں باپ ہوتے ہیں، ڈفرینسز سب میں ہوتا ہے، ڈفرینسز ہر گھر میں ہوتا ہے، مگر سمجھدار ماں باپ اپنے پرابلمس بچوں کے سامنے نہیں لاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں تو بچوں سے دور رہ کر الگ کسی کمرے میں جا کر اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں۔ جن گھر میں بچوں پر یہ امپریشن ہو کہ بھئی میرے ماں باپ کی آپس میں نہیں بنتی، آپ جانتے ہیں کہ وہ بچے جو ہیں وہ پرابلم چائلڈ بن جاتے ہیں، ان کی زندگی میں مسائل آتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ سے وہی چیز لے کر چلتے ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب میں خامیاں، ہم سب میں اپنی کوتاہیاں ہیں، ہماری ڈفرینس آف اوپینین کا ہونا ایک قدرتی بات ہے، مگر وہ جماعت کو نظر نہیں آنی چاہیے، جماعت کے سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں ہماری جماعت کی ریڈنگ بہت شارپ ہے، وہ بہت اچھی طرح سمجھ لیتی ہے کہ ماں باپ آپس میں اچھی طرح چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ چیز جماعت کو نظر آ گئی تو جو ہمارا پورا پرپس ہے کہ ہم جماعت کو کہیں لے جائیں وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر جماعت میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگے گی، اور اس جماعت کا جو روحانی فلیور ہے، جو روحانی ماحول ہے، وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو ہم کوشش کریں سب سے پہلے یہ چیزیں نہ ہو، اور اگر ہم ہیوملٹی اور گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ اپنا کام چلائیں گے، کمپرومائز سے کام چلائیں گے، تو دنیا میں کوئی بھی خلیج کو بریچ کرنا امپاسبل نہیں ہے۔ آئین کے مطابق یہ کہا گیا، جیسا کہ سیکرٹری صاحبہ نے آپ کو بتایا، کانسٹیٹیوشن کے مطابق طریقہ کے حوالے سے جتنے بھی میٹرز ہیں ان سب کو مکھی کامڑے صاحبان طریقہ بورڈ سے رجوع کریں گے۔ جماعت میں اگر ایسے دیندار ہیں جو کسی وجہ سے فزیکلی ہینڈیکیپڈ ہیں، ڈسیبلڈ ہیں، بعض لوگ کرچز کے ساتھ اور بریسز کے ساتھ، کیلیپرز کے ساتھ، اسپیشل شوز کے ساتھ ان کا جماعت میں آنا ضروری ہو جائے کہ وہ اپنے ان سپورٹ کو اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکیں، تو ہم ان کو جماعت سے باہر نہ نکالیں، ان کو جماعت میں ایکوموڈیٹ کرے۔ کوئی اپنے اسپیشل شوز کے ساتھ، اس کا جسمانی حالت اس کی ایسی ہے کہ وہ اس جوتے کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو ہم ان کو ان کے ساتھ جماعت میں آنے دیں، بشرطے کہ جو بھی چیزیں سپورٹنگ وہ اپنے ساتھ لائے، وہ کرچز ہو، اسپیشل شوز ہے، کیلیپرس ہے، ان کو اچھی طرح سے صاف کر لے، اور پھر ان کے ساتھ ان کو جماعت خانے آنے کی اجازت دیں، وہاں ہم ان کو یہ منع نہ کریں۔ اگر کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کہ کوئی انٹر فیتھ میرجز ہماری جماعت میں کہیں ہوئے ہوں، کوئی ایسی شادی ہے جس میں غیر اسماعیلی رشتہ دار یا لوگ یا فیملی آنے پر انسسٹ کرتے ہیں، کوئی ایسے انٹر فیتھ میرج سے پیدا ہونے والے بچے کی کوئی بیعت ہے، اس میں کوئی غیر اسماعیلی پیرنٹس ان کے آنے پر انسسٹ کرتے ہیں، تو ان کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ پریکٹسز جو ہیں آپ بجائے جماعت خانے کے اندر، پریئر ہال کے اندر کرنے کے، یا بلڈنگ کے احاطے میں، جماعت خانے کے احاطے میں کسی اور روم میں اس کا ارینجمنٹ کر لیں اور اس میں ان لوگوں کو آنے دیں، اور اگر اس میں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نظر آتا ہو تو آپ فوری طور پر طریقہ بورڈ سے اس حوالے سے کنسلٹ کر لیں، اور اس کے لیے بہت واضح ہدایات ہمارے پاس موجود ہے۔ مکھی کامڑے صاحبان، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جماعت کے ماں باپ کی طرح ہیں، اور جماعت کو دیکھنے کی ہماری نگاہ اگر ہم کوشش کریں کہ ایسی ہو سکے، جماعت کو امام کی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کریں، اگرچہ یہ تو ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا، لیکن ہم یہ فرض کریں کہ اگر امام یہاں ہوتے اور امام اپنی جماعت سے ڈیل کر رہے ہوتے تو مولا اپنے جماعت کے اپنے بچوں کو کس طرح دیکھتے، وہ کس طرح ان کے مسائل کا حل کرتے۔ کوشش کریں اپنی نظر سے نہیں، چونکہ ہماری نظر میں پرسنل لائکس ڈس لائکس، ہم کچھ پسند کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، ہم سب اپنے اپنے پریجوڈس اور اپنے اپنے بائسز کے ساتھ اوپر آئے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی آدمی سب کو اچھا نہیں لگتا، اور دنیا کا کوئی آدمی سب کو پسند نہیں کرتا، ہر ایک کا اپنا ایک حلقہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ
ہمارے نیچر کی وجہ سے ہمیں کچھ اچھا لگتا ہے، کچھ اچھا نہیں لگتا، اس لیے وہ کلرڈ کر جاتے ہیں ہمارے ایکشنز کو، ہمارے تھاٹس کو۔ ہم اس سے بچ تو نہیں سکتے ہیں، لیکن کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اس سے کتنا کم کر سکیں، اور اس سے کم کرنے کا ایک انداز یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ بجائے اپنی نگاہوں سے جماعت کو دیکھنے، ہم امام کی نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ میں کسی اور کی جگہ پہ آ کے بیٹھا ہوں اور یہاں کا کام ہمیں اس کی نگاہوں سے کرنا ہے، نہ کہ ہماری اپنی نگاہوں سے۔ اور اس کے لیے ہماری کوشش ہو کہ ہم جماعت خانے کے انوائرمنٹ کو پیار، محبت، شفقت سے بھر کے رکھیں۔ جیسا کہ چیئرمین صاحب نے بتایا کہ جماعت کو جماعت کی طرف اٹریکٹ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جماعت کو جماعت سے قریب لانا، جماعت خانے سے قریب لانا، مولا سے قریب لانے میں جتنا ہمارا حصہ ہے، خدا نہ خواستہ جماعت سے دور لے جانے، جماعت خانہ سے دور لے جانے میں بھی ہمارا اتنا حصہ ہوتا۔ ہم سب کو خوش تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو جماعت میں ایسے لوگ بہت ملیں گے جو مکھی کامڑیا سے ناراض ہو کر جماعت خانے نہیں آتے، اور ہم کہہ سکتے ہیں بھئی ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، وہ تھوڑی میرے لیے دعا پڑھنے کے لیے آتا ہے جماعت خانے، یہ اس کی روح کا معاملہ ہے، اسے آنا ہے تو آئے، نہیں آنا ہو تو نہیں آئے، اس میں میرے ساتھ کیا لینا دینا ہے۔ یہ ایک بہت ہی انصاف کا جواب ہے، یہ ایک بہت ہی انصاف کا جواب ہے کہ میں اس مکھی کمرے میں، اس کا پرابلم ہے، اس کو نہیں آنا ہے، نہیں آنا ہے، میں کس کو خوش کرتا پھروں گا؟ اس کو مذہب چاہیے، ایمان چاہیے، روح چاہیے تو آئے، وہ کوئی میرے لیے تھوڑی آتا ہے۔ یہ ہے انصاف کا جواب، مگر یہ شفقت اور رحمت کا جواب نہیں ہے۔ باپ یا ماں اپنی اولاد کے لیے کبھی یہ نہیں کہیں گے اس کی مرضی ہے گھر میں آئے تو نہ آئے۔ کہتے ہیں اولاد جو ہیں وہ کپت ہو سکتے ہیں، ماں باپ کو ماں باپ نہیں ہو سکتے۔ اولاد اپنی ڈیلنگ میں ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کر سکتے ہیں، ماں باپ اولاد کی طرف دوسری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں امام کے لیے، امام کے منصب اور کام کے لیے جتنا بھی جھکنا پڑے، یاد رکھیے ہم خود نہیں جھک رہے ہیں، امام کے لیے جتنا ہمبل ہو سکے، جتنا ہمبل ہو سکے، کسی سے معافی مانگنی ہے، کسی کے پیر چھونے ہیں، یاد رکھیے اٹ از بیٹر ٹو بینڈ دین ٹو بریک۔ اتنا کڑک رہنا کہ ٹوٹ جاؤں، اس سے اچھا ہے کہ اتنا فلیکسیبل رہوں کہ وقت آنے پر مجھے آپ یو ٹرن کر لے تو بھی پرابلم نہیں ہو، مجھ میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے۔ یہ فلیکسیبلٹی شاید ہم اپنی ایز پرسن ہماری ذات میں نہ ہو، لیکن امام زمان کی جانب سے دی جانے والی رسپانسبلٹی میں ہمیں یہ ان چیزوں کو اپنے وجود میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قطع نظر اس چیز سے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح پوری کرتے ہیں، ایک بہت سنہری موقع ہم سب کو ایز مکھی کامڑیا، مکھیانی کامڑیانی اور لیڈرز جو نصیب ہوتا ہے، وہ کم از کم یہ کہ ہم اس 3 سال یا 6 سال میں اور کچھ نہیں تو اپنے پرسن کو، اپنی ذاتی لائف کو ایتھیکلی اور اسپریچولی بہتر بنا سکتے ہیں۔ دوسروں کو، آپ نے بہت سے ایسے فیک مہاتماؤں کے نام سنے ہوں گے، لوگوں نے اس کو غلطی سے مہاتما سمجھ لیا اور صوفی سمجھ لیا، تو انہوں نے لوگوں کا بھرم رکھنے کے لیے صوفی یا مہاتما ہونے کا ایک ڈھونگ رچا لیا۔ اس ڈھونگ نے بھی ان کو اتنا آگے پہنچا دیا کہ جب تک کہ لوگوں کا بھرم ٹوٹے وہ خود صحیح معنی میں صوفی اور مہاتما بن گئے۔ تو اس سیٹ کا پاس رکھنے کے لیے اس میں اتنے اپرچونٹیز ہمارے پاس ہیں کہ جو ویلیوز، جو ایتھکس ہم جماعت میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم انہیں اپنی ذات میں پروموٹ کرنا شروع کریں تو جب ہمارا یہ وقت پورا ہوگا تو شاید ہم ایک بہت زیادہ گیلونائزڈ، بہت زیادہ ریفائنڈ، بہت زیادہ پیوریفائڈ ہیومن بینگ بن کے باہر نکلیں گے، اور اس اپرچونٹی کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ امر ایک اختیار ہے، یہ امر ہمارا نہیں ہے، یہ امر ہم نے کانٹیسٹ کر کے نہیں لیا ہے، یہ امر ہم نے ٹینڈر ڈال کے نہیں لیا ہے، یہ امر ایک امانت کے طور پر ہم پہ بھروسہ کر کے دیا گیا ہے، صرف امام کے کام کو چلانے کے واسطے۔ یہ امر میرے ذاتی کام کے واسطے نہیں دیا گیا ہے۔ امر
कोशिश करें पॉजिटिव काम में इस्तेमाल हो। ये अम्र कहीं भी हमारी ज़ाती काम के वास्ते इस्तेमाल न हो। मुखी कामड़िया का अम्र बहुत पावरफुल होता है क्योंकि वो अनचैलेंज्ड होता है, अनचैलेंजेबल होता है, कोई उसको चैलेंज नहीं करता, और उसमें एक टेम्पटेशन होता है। चेयरमैन साहब ने बड़ी अच्छी बात कही अभी आकर कि आने के साथ ही ड्रास्टिक चेंजेस न लाएं कि हम चाहते हैं कि जमात को पता चले कि हम आए हैं। एक तब्दीली का डंका बजना चाहिए जमात में कि भाई देखो क्या कुछ हुआ है। मज़हब में नहीं होता ऐसा, पॉलिटिकल पार्टीज़ में, गवर्नमेंट में, किसी और इंस्टीट्यूशन में, सेक्युलर इदारे में नया एमडी आया तो फ़ौरन वाइट वॉश कराएगा कि पता तो चले कि मैं आया हूँ। लेकिन जमात में कोई भी चेंज है बहुत क्वाइटली, स्मूथली, प्यार और मोहब्बत के साथ होता है। ये अम्र जमात में इमाम के मजहबी काम को अमली जामा पहनाने के लिए है, उसके अलावा इस अम्र का और कोई इस्तेमाल नहीं। मुखी कामड़े साहिबान के अंदर फीलिंग्स के दो एक्सट्रीम का मैं हवाला देना चाहूँगा, दोनों एक्सट्रीम का हवाला देना चाहूँगा। बाज़ लोग समझते हैं जब उनकी अपॉइंटमेंट होती है बहुत बड़े पोस्ट पे तो वो इतने आजीज़ होते हैं, कहते हम इस लायक नहीं हैं, इतना बड़ा काम हमें दिया गया, हमसे कैसे होगा, मेरे से ये काम नहीं होगा, मैं कहाँ इस काबिल हूँ कि मुझसे ये काम हो। ह्यूमिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जब इमाम कोई काम देते हैं, जब इमाम कोई मनसब देते हैं तो काम कराने का हौसला भी इमाम देते हैं, काम कराने की सादत भी इमाम देते हैं, इमाम की ताईद आती है उससे, इमाम की गायबाना मदद आती है ऐसे लोगों के लिए जब वो इमाम से मदद मांगते हैं। तो अपने अंदर इतनी एहसास कमतरी न रखे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मौला ने अगर जिम्मेदारी दी है तो वो ताकत भी मौला देगा, वो ताकत भी मौला से ही हासिल करें। दूसरी एक्सट्रीम इसकी ये है कि चूँकि मैं बहुत अच्छा हूँ और चूँकि मेरा रूहानी मकाम बहुत आला है, इसलिए मुझे मुखी बनाया गया है या कामड़िया बनाया गया है या मुखियानी कामड़ियानी बनाया गया है, और अब चूँकि मेरे पास इमाम का अम्र है इसलिए मुझसे कोई भूल नहीं हो सकती। मैं जो भी काम करूँगा अम्र है, मेरे से कोई भूल हो ही नहीं सकती, इसलिए मेरे मौला ने मुझे अपॉइंट किया है। ये दूसरी एक्सट्रीम है। पैगंबरों की दुआएं भरी हुई हैं कुरान में कि रब्बना इन्नना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुलन्ना मिनल खासिरीन। ए हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जानों पे जुल्म किया है। ये पैगंबर के अल्फाज है। अगर तूने हमें माफ़ नहीं किया, तूने रहम नहीं किया तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह तू सुबहान है, तेरे सिवा कोई नहीं और मैं जालिमों में से हूँ। एक पैगंबर की दुआ है। हमें कुछ ना ही तमें छो सर्वे ने, हमें गुनहगार बंदा भी तेरा, पीरों का कलाम है। तो अपने आप को इनफॉलिबल भी न समझे कि अब मैं मासूम हो गया हूँ, मेरा हर काम सवाब है, मैं कुछ भी करूँगा बस नेकी ही नेकी है। ज़रूरी नहीं है। हमारी गलतियाँ, हमारी कोताहियाँ, हमारी खामियाँ हमारे साथ हैं और हम अपने मौला से ये दुआ मांगे कि या मौला, हमारी इतनी खामियों और कोताहियों की वजह से भी तूने हमें इस काबिल समझा है तो हमारी इज्जत आबरू रख लेना और तू अपनी मर्जी के मुताबिक इन जिम्मेदारियों को पूरा करने की हमें ताकत और हमें सआदत देना। द ग्रेटेस्ट एडिक्शन ऑफ वर्ल्ड टुडे, आज इस चीज़ का नाम पड़ गया है कि आज के ज़माने में सबसे बड़ा एडिक्शन जो इंसान में पाया जाता है, उससे हमें बचना होगा और वो एडिक्शन है ईगो। ईगो, बाज़ इसका वजाहत करते हैं एजिंग गॉड आउट। ईगो का मतलब है एजिंग गॉड आउट। अल्लाह को धक्का मार मार के बाहर निकाल देना तो जो बचता है वो ईगो बचता है। जब खुदा का वजूद, खुदा का एहसास दिल में नहीं रहता है, खुदा का खौफ ख़त्म हो जाता है, अपनी कोताहियों का खौफ ख़त्म हो जाता है तो ईगो जन्म लेता है। और आज दुनिया के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आप देखें जिससे दुनिया की तबाही हमें सामने नज़र आती हो,
اس میں صرف ایگو کا مسئلہ ہے، اس میں صرف ایگو کا مسئلہ ہے۔ ایگو کا مطلب میں پنا، میں نے جو کہہ دیا، میں جو کر رہا ہوں بس ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں بدقسمتی سے پاور کے ساتھ آتی ہے، اور پاور کے ساتھ اس کو اسٹرینتھننگ ہو جاتی، اس کو اگر میں پہلے سے ایگو والا ہوں اس پہ مجھے امر بھی مل جاتا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے کتنے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ اس لیے جیسا کہ فرمان پڑھا گیا، in your relationship with the Jamaat, be kind, be humble. Share with the Jamaat their needs and their concerns. کیوں ہمبل بنے؟ نبی صاحب کی نبوت کے مشن کی کامیابی کا سہرا اللہ کس بات پہ رکھتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محمد تجھ پہ اللہ کی رحمت نازل ہوئی کہ تو ہمبل ہو گیا۔ ان کو تو غیبی مدد بھی تھی، غیبی طاقت بھی تھی، فرشتوں کی فوجیں بھی مدد کرتی تھی، اللہ اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، لیکن اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس اللہ کی رحمت تھی تجھ پہ کہ تو حلیمی سے پیش آیا، تو عاجز رہا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر تو ان کے ساتھ ترش رو ہوتا، روڈلی پیش آتا، تلخی سے پیش آتا، یہ سب تیرے پاس سے بھاگ جاتے۔ پیغمبر کو بھی اللہ وارن کرتا ہے، اگر تو ہمبل نہیں ہوتا یہ سب تجھ سے بھاگ جاتے ہیں۔ جب فتح مکہ ہے اور اتنی کامیابی نصیب ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اتنی بڑی کامیابی تجھے حاصل ہوئی ہے تو اس کا سیلیبریشن ہونا چاہیے، اس کا جشن ہونا چاہیے۔ جشن کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھ اور اس اللہ سے معافی مانگتا رہے، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جو مولا کی نگاہ عنایت ہم پہ نصیب ہوئی ہے، اس کا سیلیبریشن یہ ہے کہ اپنا سر زمین پہ جھکا کر مولا سے شکرانہ اور مدد مانگنے کو کبھی بھولے نہیں اور کبھی فراموش نہ کرے۔ جماعت کے اپنے ڈیلنگ میں، ڈیسیشن میں مکھیانی کامڑیانی صاحبات کو خاص طور پر شامل کیا کریں، کیونکہ مولانا حاضر امام کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے جو خواتین ہیں جماعت میں ان کا امپاورمنٹ ضرور ہونا چاہیے۔ جماعت کے اندر دو تین میں پوائنٹس اور لے کر اپنی جگہ لوں گا۔ حاضر امام آج گلوبلی جس بات کی بات کر رہے ہیں، ہم لوکلی اپنی جماعت میں بھی اس بات کا دھیان رکھیں۔ حاضر امام پلورلزم کو فروغ دے رہے ہیں۔ پلورلزم کا مطلب ہے بہت سارے انٹرپریٹیشن، بہت سارے طریقے کی چیزیں ایک ساتھ پروان چڑھے، مختصراً سنگولرزم نہیں کہ میں نے جو کہہ دیا وہ۔ ہمارے طریقے کے اندر بھی آپ دیکھیں، ہمارے لسان میں، ہماری زبان میں پلورلزم ہے، ہمارے طریقے کی پریکٹس میں پلورلزم ہے، ہمارے طریقے کے انٹرپریٹیشن میں پلورلزم ہے، ہمارے طریقے کی انڈرسٹینڈنگ میں پلورلزم ہے، ہمارے طریقے کی ٹیچنگ میں پلورلزم ہے، اور ان پلورلزم کو فروغ دیں۔ بھئی تمہاری بات میرے بات سے نہیں ملتی، اس لیے کر سے تم بند ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ دیکھیے پاور، آتھورٹی، جورسڈکشن، اس سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کوئی بھی مسئلہ جو ہم اپنے آتھورٹی اور پاور سے حل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے، اور وہ وقتی طور پہ دب کے بعد میں بہت بڑا مسئلہ بن کے سامنے آتا ہے۔ اس لیے بات چیت کے ذریعہ، انڈرسٹینڈنگ کے ذریعہ، جب تک کوئی چیز طریقے کو نقصان دینے والا یا امام زمان کی مرضی یا اسماعیلی طریقے کے پرنسپل کو چیلنج کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، تب تک وہ چیز ہمارے طریقے کی پلورلزم کا حصہ ہے۔ اور لوگوں کی جو صلاحیتیں ہیں پلورلزم کے ذریعہ سے اوپر آتی ہے۔ آپ جب تک پرندے کو کھلا نہیں چھوڑیں گے وہ ایگل کبھی بھی نہیں بنے گا۔ آپ کہیں گے تم میری مرضی کے مطابق اڑ، میں تجھے سکھاؤں۔ فلائنگ کے لیے ان کو فری چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ ان میں اتنی فلیکسیبلٹی رکھیں، اپنے ایٹیٹیوڈ میں فلیکسیبلٹی رکھیں
ایکوموڈیشن، لوگوں کی رائے، لوگوں کے خیالات کو قبول کرے، ایکوموڈیٹ کرے. ریجیڈیٹی، کٹر پن کسی بھی چیز کے اندر بس یہی ایک بات ہے وہ اور اس میں ٹس سے مس نہیں ہو سکتا، وہ توڑ دیتا ہے چیزوں کو. مولانا نے فرمایا اسماعیلی طریقے کے بیسک پرنسپلز کے خلاف ہے ریجیڈیٹی. اس لیے اوپن ہارٹیڈ رہیں، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، چیزوں کو اپریشیٹ کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ مولانا نے فرمایا ہم کوئی بلنکرز والے گھوڑے بن کے ٹنل ویژن اور جانڈس ویژن کے ساتھ بہت تنگ نظری سے کسی چیز کا فیصلہ کرنے کی کوشش کرے. اس سے جماعت کو نقصان ہوگا، اس میں جماعت میں بددلی پیدا ہوتی ہے، اس میں جماعت میں ناراضگی پیدا ہوتی ہے. وائزین کو بہت دفعہ مکھی کامڑے صاحبان کی طرف سے یہ فرمائش ہوتی جب ہم وائز کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو شاید کوئی احساس ہوتا ہوگا کہ پلیز آپ جماعت سے کہیں کہ مکھی کامڑیا کی عزت کرے، یہ مکھی کامڑیا کی رسپیکٹ نہیں کرتی ہے جماعت. آپ کا جو کنسرن ہے بجا ہے، لیکن رسپیکٹ ایک ایسی چیز ہے جو آپ ڈیمانڈ نہیں کرتے. رسپیکٹ کوئی ڈیمانڈ کر کے نہیں مانگ سکتا ہے، رسپیکٹ تو ہم ارن کرتے ہیں. بہت ہی گولڈن پرنسپل، ہم اس کو یاد رکھیں. ڈو انٹو ادرس ایز یو وڈ ہیو دیم ٹو ڈو انٹو یو. دوسروں سے وہ سلوک کرو جو آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ سے سلوک کریں. جو شخص احترام دیتا ہے وہ احترام لیتا ہے. ہمارے کام، ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈز. کام جو ہے وہ الفاظ سے زیادہ بڑی آواز سے بولتے ہیں. ہمارے کام، ہماری ڈیلنگ، ہماری پیار، محبت، شفقت ایسی ہو کہ جماعت خود ہم کو محبت دے گی. ہم اگر محبت دیں گے، رسپیکٹ دیں گے، پیار دیں گے، سامنے سے پیار، رسپیکٹ ضرور ہمارے لیے آئے گی. آخری بات ایک عرض کرنا چاہوں گا، شاید اتنی اچھی نہیں ہے اس لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. آپ کہیں گے آج اس ہمارے کیریئر کے آغاز میں مشنری ہم کو کیا بول کر گیا. لیکن ایک میسج ہے، ہو سکے تو اپنی اوبیچوری لکھیں. اوبیچوری آپ سمجھتے ہیں، ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے بارے میں کچھ لکھا جاتا ہے. یہ آدمی ایسا تھا، ایسا تھا، اس نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا. ہم اپنی اوبیچوری خود لکھیں. آج میں یہ سوال کروں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بارے میں جو لکھا جائے گا تو میں کیا چاہتا ہوں، میرے بارے میں کیا لکھا جائے. میں کیا چاہتا ہوں لوگ مجھے کن ناموں سے یاد کریں. میں کیا چاہتا ہوں لوگ مجھے کن صفات سے یاد کریں. الفریڈ نوبل، جس کے نام سے نوبل انعام دنیا کے اہم ترین انسانی میدان میں بڑی سے بڑی کارکردگی انجام دینے والوں کو الفریڈ نوبل کے حوالے سے نوبل پرائز دیا جاتا ہے. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا بھائی جب گزر گیا تو اس کے بھائی کی اوبیچوری چھپی اخبار میں، تو اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ لوگ میرے بھائی کے بارے میں کیا لکھتے ہیں. تو غلطی یہ ہو گئی کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ الفریڈ نوبل خود مر گیا ہے، اس کی اوبیچوری ڈال دی. اور الفریڈ نوبل جو ہے کہتے ہیں وہ ڈائنامائٹ ایجاد کرنے میں اس کا کنٹریبیوشن رہا ہے. ڈائنامائٹ ایجاد کرنے میں اس کا کنٹریبیوشن رہا ہے. تو کہا میرے بارے میں بہت عجیب و غریب بات لکھی گئی کہ میں نے جو ایجادات کی ہیں اس سے انسانیت کو اتنا نقصان ہو رہا ہے اور اتنی توڑ پھوڑ اور اتنی دنیا میں تباہی ہو رہی ہے. کہتے ہیں میں نے سوچا کہ کیا واقعی انہی ناموں سے میں یاد کیا جاؤں میرے مرنے کے بعد. میری اوبیچوری یہ نہیں ہو سکتی ہے اور میں یہ اوبیچوری اپنا نہیں ہونے دوں گا. میں چاہوں گا کہ دنیا مجھے ایک اچھے انسان سے یاد کرے. اچھے انسان سے ویسے تو یاد نہیں کریں گے، کچھ کریں گے تو یاد کریں گے. اس دن سے میں نے اپنی لائف بدل دی اور پھر جو لائف اس نے چینج کی، آج دنیا پوری جو ہے الفریڈ نوبل کو اس کے ڈائنامائٹ ایجاد کرنے کے حوالے سے یاد نہیں کرتے. انسانیوں کی خدمت کرنے کے لیے اس نے جو ایک بہترین ورثہ چھوڑا ہے، نہ صرف اس سے یاد کرتے ہیں بلکہ وہ انعام حاصل کرنے کے لیے لوگوں میں یہ انسپریشن آ رہا ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ خدمات انجام دے. تو آج ہم اپنے دل میں اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میں اپنی زندگی کے دوران، لائف بہت فاسٹ جا رہی ہے، یہ 50 70 80 سال تو یوں گزر جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے.
میں اس دنیا میں اپنے آخری زندگی میں، زندگی ختم ہونے کے بعد کن ناموں سے اور کن صفات سے یاد کیا جانا چاہتا ہوں؟ بس وہ صفات اپنی ذات میں انکلکیٹ کرنے اور جماعتوں کو دینے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ میں اپنے ان 3 سال یا 6 سال کے دوران میری جماعت میں روحانی طور پر، اخلاقی طور پر کیا بہتری لا سکتا ہوں؟ میں کسی کی زندگی میں روحانی اور اخلاقی طور پر کیا امپرومنٹ لا سکتا ہوں؟ آخر میں ایک کتاب میں آپ سے انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں، اور میں ڈاکٹر شاہدہ محی الدین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے لاسٹ لیڈرز کانفرنس میں اس کو انٹروڈیوس کیا تھا، دا ہارٹ آف اے لیڈر. چھوٹی سی کتاب ہے، کین بلینک ہارٹ کی کتاب ہے. اس میں ہر صفحے پہ ایک چھوٹا سا میسج ہے لیڈرشپ کے بارے میں، اور اس پر 1 منٹ کا تبصرہ ہے. لیڈر کو ریڈر ضرور ہونا چاہیے تاکہ اس میں اسٹیبلٹی رہتی ہے، ایتھیکل اور ویلیو کے حوالے سے. ہم پہ بہت پریشر ہوگا، پورے جماعت کا پریشر، لیڈرشپ کا پریشر، کام کا پریشر، اپنے گھر کا ہر چیز کا پریشر. اس میں ہمارے ایتھکس اور ویلیوز پہ کمپرومائز کرنے کے بہت دفعہ ہمارے ضمیر کے حوالے سے ڈیفیکلٹ فیصلے ہمارے سامنے آئیں گے. اس وقت جو ہمارے ویلیوز ہیں، وہ ہمیں کام آئیں گے. یہ ایک ایسی کتاب ہے، اپنے بیڈ سائڈ پہ رکھیے. 1 منٹ لگے گا ایک صفحہ پڑھنے میں، لیکن اس میں لیڈرشپ کے بارے میں بہت بنیادی گائیڈ لائنس ہے. اسی کی ایک اور کتاب سرونٹ لیڈرشپ ہے، اچھی کتاب ہے. ایک اور کتاب ہے دا ریئل پاور، اور اس کتاب کو پڑھنے سے احساس ہوتا ہے کہ واقعی یہ پاور جو ہے نہ میرے انسٹیٹیوشن میں ہے، نہ آرگینوگرام میں ہے، نہ کانسٹیٹیوشن میں ہے. میرے پاور کہیں بھی نہیں ہے. میرے اصل پاور میرے اندر آتما کے اندر، میری سول کے اندر، وہ میرا ریئل پاور ہے. باقی سب جو ہے یہ مایا ہے اور کچھ نہیں. ریئل پاور. اور اس کا لکھنے والا کوئی صوفی اور جوگی نہیں ہے. دنیا کے 2 ٹاپ کے انسٹیٹیوشنز کے 2 چیف ایگزیکٹو آفیسرز ہیں امریکہ کے اندر، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے کافی عرصہ مینجمنٹ پہ رہنے کے بعد کہ ریئل پاور ہارٹ ٹو ہارٹ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. اور مکھی کامڑ ایک ریلیشن شپ ہارٹ ٹو ہارٹ، آپ کے دل سے جماعت کے دلوں تک. بس دلوں کا یہ رشتہ جو ہے جتنا مضبوط رکھیں گے، ہماری جماعت اتنی مضبوط ہوگی، ہم اتنے مضبوط ہوں گے، ہماری اخلاقیات اور ہمارے اقدار اتنے مضبوط ہوں گے. بہت بہت شکریہ.